इंडियन पेजेस हैं या क्रिकेटइन्फो है, वो उस पे ना आपका मजाक उड़ाता है कि आपके पास पैसे वाकई नहीं है। क्या पाकिस्तानी लोग या यमनी लोग अमेरिका के ऊपर लॉसूट नहीं कर सकते? इवन दो मारिया भी ने खुद अपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो इंटरसेक्स और ट्रांस के बीच में फ़र्क समझाया हुआ है। इट जस्ट गोज़ टू शो के कितनी कन्फ्यूजन है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डायरेक्टरेट न्यूज़, जहां हम हफ्ते भर की टॉप न्यूज़ स्टोरीज़ को आपके लिए कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं। मेरा नाम है सैयद फराज हुसैन, मेरे साथ हैं आयशा अली एंड उसामा अख्तर। अच्छा, सबसे पहले तो आयशा, आप अपने वीक के बारे में बताएं, क्या किया? नहीं, पहले आप उसामा से पूछ रहे हो, बेचारा पहले ही ट्रैफिक लाइन्स में वेट कर कर के बहुत थक गया है। उसामा, आप बताएं। आई थिंक इन पास्ट 2 वीक्स बड़ी हैपनिंग हो रही थी और ऐसी सारी वो चीज़ें जो कि हमसे रिलेटेड है, मुझसे रिलेटेड है, वो ख़बरों में आ रही थी। तो एक बड़ी मज़ा आ रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी ख़बरों में आ रही है। तो मैंने अपने पास फेसबुक पे स्टेटस भी डाला कि नाउ आर गुड टाइम टू बी लिविंग इन DHA एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉमसैट्स। तो DHA का तो आपको पता है कि हमारा एक शाहीन चौक के बाद जो है वो एक लेपर्ड चौक बनने वाला है, तेनवा चौक बनने वाला है। और अभी तक मसला ये है कि वो जो रीजनिंग है वो अभी तक नहीं मालूम क्या हुई थी, कैसे आए। और दूसरा ये कि जो बड़ा मज़े का ह्यूमैनिटीज़ में से क्वेश्चन बाहर आया, तो ये कि वो हर कोई आके ना आपसे पूछ रहा होता है, भाई वो तो आपका डिपार्टमेंट था ना, तो मेरा थोड़ी क्वेश्चन था। तो ये कि ऐसा वीक रहा कि हम रहे भी खबरों में और नहीं भी रहे। और आयशा, आप? जस्ट जनरली आई डोंट नो कैसा गया मेरा वीक, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। हाँ, दिस वीक जस्ट पास्ड बाय रियली क्विकली और बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि गया किधर है। अच्छा, एक जो सबसे पहली हमारी खबर है, जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर एथनिक क्लैशेस हुए हैं बलोच स्टूडेंट्स के दरमियान और जो पख्तून स्टूडेंट्स के दरमियान है। उसकी वजह से एक तो बड़ा, आप लोगों ने वो विजुअल्स देखे होंगे जिस तरह वो भाग रहे हैं स्टूडेंट्स एक दूसरे के पीछे। आपको ऐसा लगता है कोई हॉलीवुड मूवी होती है ना, कोई अपोकलिप्स टाइप होता है, उसमें वो जो विजुअल्स दिखाए जाते हैं कि सारे अपनी जान बचाने के लिए। और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो कुल्हाड़ों से, डंडों से एक दूसरे को मारा गया। इसकी मैं थोड़ा बहुत पहले बैकग्राउंड दे देता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। कि एक तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आई थिंक मेरी उन लोगों की पॉलिसी है कि उन्होंने एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दिए, हमें नहीं पता कि कितने इंजर्ड हैं, कितने हॉस्पिटल्स में हैं, क्या हुआ है। तो इस चीज़ को उन्होंने बड़ा क्लोज डाउन रखा है इस सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अच्छा, इसके बाद ये हुआ कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने फ़िलहाल 2 हफ्ते के लिए अपने कैंपसेस बंद कर दिए हैं। जितने हॉस्टल्स में उनके बच्चे रह रहे थे उनमें से निकाल दिया। उसके भी विजुअल्स आए थे रात 12-1 बजे आई थिंक। वो लड़कियां अपने ब्रीफ केसेस लेके वो सड़क पे जा रही हैं, किसी को नहीं पता वो किधर रहेगा, क्या करेगा। उसके बाद इन्हें निकालने के बाद एक कमेटी बनी है, 21 मेंबर्स की कमेटी बनी है। अब जो देखेगी कि इन लोगों को दोबारा से किस तरह हॉस्टल्स को किस तरह यूज़ करना है या किस तरह लोगों को एलोकेट करने रूम्स। जो जहाँ तक कार्रवाई की बात है, 5 लोगों को कहा गया था कि वो अपने रूम्स छोड़ के चले जाएं। उन्होंने आगे से बदतमीज़ी की या बदमाशी की, जो भी किया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और अडियाला जेल भेजा गया जुडिशल रिमांड के ऊपर। उसके अलावा हमें कोई ऑफिशियल नंबर नहीं दिया गया कितने लोग अरेस्ट हुए, कितने नहीं हुए। लेकिन इस चीज़ से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होकर सामने आई है, जो कि सबको ऑलरेडी पता था, कि पाकिस्तान के अंदर कि एथनिक जो क्लैशेस हैं वो किस हद तक बढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से मैं भी यूनिवर्सिटी में रह चुका हूँ, हमारे यूनिवर्सिटी में भी नमल में हमने देखा था, एक बच्चे की डेथ हो गई थी, काफ़ी सारे इंजर्ड थे, एथनिक क्लैश था। यूनिवर्सिटी की तरफ से वही छोटे मोटे आते हैं, कोई रेप्रिकॉशंस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इसे रोका जा सके। तो उसामा, आप भी बता रहे थे आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्लैशेस बड़े प्रोमिनेंट थे या होते रहते थे, तो क्या इसकी क्या स्टोरी थी? सो बेसिकली मैं कॉमसैट्स का ग्रेजुएट हूँ और कॉमसैट्स में तो बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे होते थे, चाहे वो एथनिक पे भी होते थे, रिलीजियस एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा हो जाते थे। लेकिन ये कि वो मतलब एक जैसे होता है ना कि कैफेटेरिया में बस हल्की सी बातचीत शुरू हुई और वो चीज़ बढ़ते बढ़ते इतनी हुई कि वो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा लोग इंगेज हो गए, सिक्योरिटी आ गई, इन्वॉल्व हो गई और वो फिर बाहर हो रहा है। तो मोर देन दैट कि वहाँ पे कि उनके स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, दे वर मोर कंसर्न कि उनकी कैंपस में ना हो। और ये हमेशा से ऐसे रेपुटेशन का भी मसला होता है, रेपुटेशन का बहुत बड़ा मसला होता है। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग गई थी कि उस गेट से ख़वातीन का आना जाना उन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि ताकि वो जगह जो है वो लड़कों के लिए वो कैटर की जा सके लड़ाई के लिए। मतलब ये यूनिवर्सिटी की तरफ से एक तरीका था कि उसको बैटल आउट कर सके, जबकि वो रोक नहीं रहे थे उसको। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम भी। अच्छा आयशा, जिस तरह उसामा ने कहा कि वो रोक नहीं रहे थे, लेकिन उसके इर्द गिर्द अब अपनी मैनेजमेंट या प्लानिंग कर रहे थे,
جو ان لوگوں نے ہاسٹلس خالی کرائے ہیں اس کے اوپر بھی کافی شور ہوا ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس سارے ایشو کے اندر کوئی رول نہیں تھا انہیں اگر آپ رات 12-1 بجے کہیں کہ وہ ویکیٹ کر دیں اپنی جگہ. تو آپ کا کیا اس کے اوپر اوپینین ہے؟ کیا اس طرح کرنا چاہیے؟ کیا خالی کر دینا چاہیے مینجمنٹ کو سارے ہاسٹلز؟ What I've heard یا read about the incident so far وہ یہی تھا کہ بہت like as compared to majority of the students ایک بہت چھوٹا نمبر تھا جس نے اس کلیش میں پارٹیسپیٹ کیا. اب اوبیسلی انتظامیہ کی کال تھی, انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کس قسم سے جو ہے وہ پھیل رہا ہے. ایک دن نہیں ہوا, میرے خیال سے 2 days دا کلیش لاسٹڈ, جس کی وجہ سے پھر یہ ڈیسیجن لیا گیا. اب ایسے صورتحال میں جب بھی یعنی آپ ایویکویٹ کرتے ہیں تو ایویکویشن کوئی یعنی اٹس آلویز انڈر ایمرجنسی کیسز, ایسے نہیں ہوتا. وہ اس وقت کوئی سیریس انہیں تھریٹ لگا ہوگا یونیورسٹی کے انتظامیہ کو تو ہی انہوں نے اتنا ایکسٹریم میجر وہ کیا ہوگا, ورنہ تو اٹ ڈزنٹ میک سینس. ورنہ تو ایز اسامہ سیڈ کہ یونیورسٹیز جو ہے دے ٹینڈ ٹو پلان اراؤنڈ اٹ. اور یعنی قائد اعظم یونیورسٹی کے تو اس قسم کی جو کلیشز ہیں وہ تو مشہور زمانہ ہے. وہ تو یعنی آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت ہی سڈن تھا, یا آئی ایم پریٹی شیور کہ ایڈمنسٹریشن کو بھی جو ہے وہ اس چیز کا آئیڈیا ہوگا اور انہیں شاید کیپیبلٹیز کا بھی ہر گروپ کے اندازہ ہو جس کی بیسس پہ انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا ہو. تو انجسٹ ضرور تھا بٹ ہوپ فلی آگے ٹائم ہی بتائے گا if it was the right call to make at that time. ویسے پاکستان میں 1984 سے جنرل ضیاء کے دور سے پاکستان میں اسٹوڈنٹ یونینس تو بین ہے, لیکن ایک چیز جو میں نے اپنے یونیورسٹی میں بھی نوٹ کی تھی, بین ہوگا آفیشیل لیول پہ, لیکن ان آفیشیلی جو کاؤنسلز یا گروپس وغیرہ بن جاتے ہیں, جس طرح اس لڑائی کی جو کیفیٹیریا میں کہہ رہے ہیں شروع ہوئی, تو اسی طرح ہوتا ہے. گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں, ٹیبلز پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, تھوڑی سی بھی کہیں مسئلہ ہو جائے تو سارا گروپ آ جاتا ہے. اور جہاں تک قائد اعظم یونیورسٹی کی بات ہے, مجھے یاد ہے ہمارا ایک خاص ایتھنک گروپ تھا, اس کا ایک کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی, تو وہ شکر پڑیا میں کرائی گئی تھی قائد اعظم یونیورسٹی والوں نے, اور وہاں پہ اسلام آباد کے سارے جو اس ایتھنک بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے وہ آئے تھے. وہ ہزاروں لوگ تھے اور وہاں کا ماحول دیکھنے والا تھا. الکوہول کھلے میں ہو رہا ہے, ناچ گانا مجرے ہو رہے ہیں, ڈرگس کنزیوم کی جا رہی ہیں, اور وہاں کی مینٹیلٹی آپ کو بڑے آرام سے پتہ چل جاتی ہے کہ وہاں کچھ پروڈکٹیو نہیں ہو رہا ہوتا. وہاں پہ ایک خاص قسم کی وائلنٹ ٹینڈنسیز کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے اوپر میں بات اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ میرا یہ ایک اوپینین ہے کہ جب آپ نے اسٹوڈنٹ یونینز بین کر دیے, تو جب آپ ایک چیز سے اس کی لیجیٹمیسی ہٹا دیتے ہیں, تو پھر ایسے لوگ اس چیز کی طرف آتے ہیں جن کے جو گولز ہوتے ہیں یا جو وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ویسے لیجیٹمیٹ نہیں ہوتا. جو ایکچوئل لوگ ہیں جو کچھ پروڈکٹیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, یا پھر وہ اس طرح سے کر بھی نہیں پا رہے ہوتے, تو ان کے پاس پھر ایک یہی آپشن ہوتا ہے. بیکاز obviously جہاں پہ بھی آپ کے پاس اتنا بڑا نمبر آف ینگ پیپل ہے, تو وہ پھر اور وہ بھی یعنی لارج نمبر آف دیم اوے فرام ہومز, ایک سارٹ آف آزادی ملتی ہے آپ کو, ایک یعنی ایوری بڈی ہیز دیئر اون جرنی ڈیورنگ یونیورسٹی. تو اس سب کو اوبیسلی ہم سب بھی ایسی یونیورسٹیز آئے جہاں پہ بہت اسٹرکٹ رولز ہیں کہ ڈرگس نہیں ہونے چاہیے اور اس طرح کے, پر سب کو پتہ ہے سب یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں یہ باتیں. عائشہ کہہ رہی تھی نا کہ یہ لائک آپ لوگ بتا رہے تھے کہ وہ بند ہو گیا ہے, اور ڈونٹ یو تھنک اٹس اے ٹیمپریری سولوشن؟ تو وہ ٹیمپریری سولوشن کا کیا فائدہ ہوگا آگے جا کے؟ بٹ دیٹس واٹ یعنی ہم نے اپنا پورا ملک ہی ٹیمپریری سولوشن پہ چلا رہے ہیں نا. اور ٹیمپریری سولوشن کی طرف آپ نہ بھی جائیں, پرماننٹ سولوشن کی طرف جائیں, تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ صرف اسٹوڈنٹ پالیٹکس تک نہیں ہے. آپ کی جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پنجابی یا سندھ, وہ کہتے ہیں مرسوں سندھ نہ دیسوں, یا پنجاب کے اندر جو وہ چلتے ہیں, تو ہماری پالیٹکس ہی اپنی ایتھنک بیک گراؤنڈس کے بیسس کے اوپر ہوتی ہے. آئیڈیالوجی پاکستان کی پالیٹکس میں بھی کبھی نہیں رہی, جس کی وجہ سے جو بچے آتے ہیں ان کے درمیان بھی ایتھنک بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں. پوری دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا, کمیونزم, کیپٹلزم, سوشلزم, وہ ایک ڈفرینٹ لیول پہ چل رہے ہوتے ہیں. ہمارا یہ ہوتا ہے یہ اس خاندان میں پیدا ہوا ہے, اس نسل کا ہے, تو اس حساب سے ایون جو آپ کی یعنی اب یہ تو جو ابھی ریسنٹ ہم نے واقعہ دیکھا, اٹ واز جسٹ یعنی ایتھنک بیسس پہ, رائٹ. ہم نے اب ہماری ہسٹری از فل آف کیسز جہاں پہ پولیٹیکل لائنس پہ پھٹے ہوئے ہیں. آئی تھنک ابھی ریسنٹلی بالکل یعنی 1 سال پہلے 2 سال پہلے جو ہے وہ اسلامک انٹرنیشنل میں اس آئی جے ٹی کے لوگوں نے جو ہے وہ ان کے کلیش ہو گیا تھا ایک اور گروپ کے ساتھ, کوئی بلوچ گروپ تھا آئی سپوز.
تو یعنی these things are very very common and I think what needs to be understood, اور یعنی جو یونیورسٹیز کو اس بجائے بینس لگانے کے جو چیزیں ان کو سکھانی چاہیے وہ یہ ہے نا کہ ان چیزوں کو آپ نے میٹیگیٹ کس طرح سے کرنا ہے, آپ نے کس طرح سے ان چیزوں کو نیویگیٹ کرنا ہے. دیز ڈفرینسز ایگزسٹ بٹ ڈو وی ہیو پلیٹ فارمس جہاں پہ آپ ان ڈفرینسز کو رسپیکٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے عزت سے بات کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس ایسے پلیٹ فارمس نہیں ہیں تو پھر تو ایسی آپشنز آئیں گی آپ کے سامنے کہ جاؤ ڈنڈا اٹھاؤ اور اگلے بندے کا سر پھاڑ. فائنل آئی تھنک ہمیں یہی بات کرنی چاہیے کہ اسٹوڈنٹ یونینس ہونے چاہیے ملک میں یا نہیں, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسا میں نے پہلے کہا آپ لیجیٹیمائز کر دیں گے تو بہتر لوگ اس میں آنا شروع ہو جائیں گے, اسی طرح بین رکھیں گے تو بین کر کے دیکھ لیا کیا ہوا. اچھا اگر اس کے پازیٹیوس کی طرف دیکھا جائے اسٹوڈنٹ یونینس کے, تو آپ دیکھیں پاکستان موومنٹ میں جو علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے ان کا کافی ہاتھ تھا. اس کے بعد پشاور کے اندر اسلامیہ کالج جو تھا وہاں پہ بھی قائد اعظم کا بہت زیادہ آنا جانا ہوتا تھا, اور وہاں پہ کافی فالوئنگ بھی تھی اس موومنٹ کے حوالے سے جن لوگوں نے سپورٹ کیا اس موومنٹ کو. آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھیں جنہیں پاکستان کا ایک بہت بڑا لیڈر مانا جاتا ہے, ان کی انیشیل جو انہوں نے اپنی ایک پرسنالٹی بلڈ کی تھی لوگوں کے درمیان وہ یہی تھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کالجز یونیورسٹیز میں جا کے خطاب کرنا, اس سے ان کی ایک فالوئنگ بنی تھی. آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی تو ایم کیو ایم کے جو الطاف حسین صاحب ہیں وہ بھی اسٹوڈنٹ یونینز ہی ان کا ہوتا تھا, آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن, وہیں سے یہ نکلے تھے. اور اس وقت بھی جو جماعت اسلامی ہے ان کے موسٹلی لیڈرز جو ہیں یہ اسٹوڈنٹ یونین سے ہی نکلتے ہیں جو ان کے اپنے ہوتے ہیں. تو ایک تو کچھ پازیٹیوس کہے جا سکتے ہیں کہ یہ بھی ہے, کیونکہ پاکستان میں موسٹلی یہی دیکھا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے پالیٹکس کے اندر, ایک بندہ ہے اس کا بیٹا کر لیتا ہے. تو جب تک آپ کے اسٹوڈنٹ یونینز نہیں ہوں گے تو نئی لیڈرشپ کیسے آئے گی؟ تو بیسکلی obviously banning is not an option. وہ تو ہم نے آپ نے جیسے کہا کہ ہم نے ٹرائی کر کے دیکھ لی. آپ کی اتنی یعنی ان اے کنٹری جہاں پہ آپ کی یوتھ بلج ہے اس کو پولیٹیکلی ایکٹیولی انگیج کرنا از اے چیلنج. اور یعنی ان کی وائلنٹ ٹینڈنسیز کو, اب جس طرح یونیورسٹیز آر سپوز ٹو بی اے ہب آف لرننگ, دیر سپوز ٹو بی این ایریا جہاں پہ آپ آ کے اپنے آئیڈیاز شیئر کر سکیں, جو یعنی آپ کی آئیڈیالوجیز ہیں ان کی آپ دا آئیڈیا آف یونیورسٹی از کہ یو گیٹ ایکسپوجر تاکہ آپ جو ہو وہ ڈفرینٹ ٹائپ آف آئیڈیالوجی سے ڈیل کرنا سیکھو, رائٹ. تو جب آپ کے پاس کلیئرلی آپ کی یونیورسٹیز اب یہ نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, تو دیر از سم سارٹ آف فیلئر ان آور ہائر ایجوکیشن سسٹم, پر وہ تو ایک پوری الگ ہی ڈسکشن ہے. engaging them politically doesn't necessarily, وہ پھر obviously is also a reflection of our own politics, right, جہاں پہ ہم جو اوپر والا بندہ ہے وہ بہت آسان سمجھتا ہے اگلے بندے کو اڑا دینا. تو وہ پورا پھر آپ کو ایک کلچر ایڈریس کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک اٹس جسٹ ون سنگل پرابلم دیٹ جسٹ اکرڈ ان اے یونیورسٹی. کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے, یہ ہوتا آ رہا ہے, تو یہ اٹس اے ریفلیکشن آف آور سوسائٹی اینڈ وی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ کنسیڈر اٹ سیریسلی. اس میں ایک ایڈیشن میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر فار ایگزامپل کوئی بھی بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے پالیٹکس میں جانا ہے یا کوئی ہم سے پوچھتا بھی ہے نا, تو ہم کہیں گے یار نہیں, کلنگس کا کیسے جائیں گے. ایک تو وہ کیسے والا تو ایلیمنٹ ہے, بٹ اس کا آؤٹ کم کیا ہے, کیونکہ وہ ایکسٹریمزم کا ہمارے یہاں اتنا زیادہ وہ ڈر ہے کہ بھائی کوئی غلط بول دیا تو مسئلہ ہو جائے گا. اور اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل یہ ہے کہ جب بھی ہم کہیں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ پالیٹکس اور ریلیجن کے بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کرنا, تو آپ سیٹ ہو, آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں, کچھ نہیں کرے گا. اینڈ دا ویری ریزن ہمارے ملک میں ایکسیپٹنس نہیں ہے وہ یہی ہے کہ ہم پالیٹکس اور ریلیجن کے بارے میں بات نہیں کرتے. ہمیں اوپننس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی رائے کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کریں, ڈائیورسٹی آف اوپینین کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ اوپننس ہے ہی نہیں, کمیونیکیشن نہیں ہے. اچھا, جو ایک دوسری بڑی سٹوری ہے, الیکشنز کا بڑے عرصے سے مسئلہ چل رہا تھا, ہم اس ڈائریکٹڈ نیوز پہ بھی کافی دفعہ بات کر چکے ہیں. پھر سپریم کورٹ کو بیچ میں پڑھنا پڑا, سو موٹو کیس ہوا کہ کیا ہوگا, کیا پریزیڈنٹ ڈیٹ دے سکتا ہے الیکشن کی, یا پھر یہ گورنر کا کام ہے یا یہ الیکشن کمیشن کرے گا. اس کے اوپر بڑی کنٹروورسی بھی ہوئی بینچ کے اوپر. خیر اس کا آ چکا ہے جو رزلٹ تھا 3-2 کے اس سے آیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 90 ڈیز میں الیکشنز ہوں گے. اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ 90 ڈیز شروع کب سے ہوں گے, جب سے اسمبلیز ڈیزالو ہوئی ہیں یا وہ ورڈکٹ کے بعد 90 ڈیز یا ورڈکٹ کے 5 دن بعد. کوئی کلیئرفیکیشن نہیں ہے. اب یہ کہ عائشہ آپ بتائیں, آپ کے خیال میں جو یہ سارا سو موٹو لیا گیا, کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, سو موٹو تو بہت زیادہ اسپیشلی ثاقب نثار صاحب کے ٹائم میں دیکھیں تو ہر چیز کے اوپر لیا جاتا تھا, تو یہ کیا کوئی اسپیشل کوئی وہ تھی جس کے اوپر نہیں لیا جا سکتا؟ آئی تھنک اٹ واز این انٹرسٹنگ ویک اس حساب سے. اینڈ واٹ واز مور انٹرسٹنگ واز کہ ہم نے جو سب کچھ ایوری تھنگ واز ہیپننگ آن دا سیم ڈے, اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ
किस चीज़ का जो है वो रिजल्ट आ रहा है और किस चीज़ का नहीं आ रहा. खैर फिर जो है वो 11 बजे से पहले जो है वो वर्डिक्ट अनाउंस हो जाएगा, 11 बजे तक वर्डिक्ट अनाउंस हो जाएगा और हम सब जो है वो 11 बजे तक ऑफिस भी पहुंच गए थे और सब यानी टीवी के सामने गए थे और 11 बजे से आगे 11 बज गए, 11:02 हो गए, ऐसे होता है, कुछ घंटे आगे चला जाता है. बिल्कुल ऐसे ही है. लेकिन बहरहाल आई थिंक व्हाट्स लेफ्ट टू सी इज कि किस तरह से जो है वो इलेक्शंस होते हैं, कौन किसकी बात मानता है और अच्छा, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अभी भी इतनी पावर है जितनी उसको कि लग वो रहा इसे है. इन्फोर्स करा सके. अच्छा उसामा, तो मेरा बेसिकली सवाल ये है कि अब ये देखा जाता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई आम आदमी कोई भी बात करे जुडिशरी के ख़िलाफ़ तो उसे ये डर होता है बैक ऑफ द माइंड कि इस पर तौहीन अदालत ना लग जाए. लेकिन आप ये देखें कि इमरान खान साहब को बुलाया गया अदालत में, तो उनके साथ कितने लोग गए, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जब गए थे तो कितने लोग गए, तो वो एक तरह से ही लोगों को लेके जाने की तुक नहीं बनती. नैब में भी कुछ अरसे पहले मरीम नवाज़ की पेशी थी तो उसमें भी कितने ज़्यादा लोग साथ लेके गए थे. आप 1990s में देखें तो जस्टिस सज्जाद अली शाह जो थे उन्हें भागना पड़ गया था अदालत से क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा PMLN सपोर्टर्स आ गए थे. तो एक तो ये हिस्ट्री कि जस्टिस का काम होता है इक्वालिटी पे रखना है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जस्टिस के ऊपर वो प्रेशर भी डाल लेते हैं. जस्टिस वाले जो हैं, जो हमारी जुडिशरी है वो ले भी लेती है प्रेशर, और कुछ लोगों को छोटी सी बात पे, जिस तरह हमने पहले सिकंदर वो लड़के की बात की थी, उन्हें कैद हो जाती है. अगर हमारे जस्टिस के ही प्रेशर डाला जा रहा है तो आई डोंट थिंक इस मुल्क में कुछ बचा है, क्योंकि आप हाईएस्ट अथॉरिटी की बात कर रहे हो जिनसे आप इंसाफ ले सकते हैं. और जहाँ तक ये लोग वाली बात है, आई थिंक एक वो होता है ना, जैसे साइकोलॉजी में भी हम यही सोच रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि हम लोगों को ऐड ऑन इसलिए कर रहे हैं कि हम आम का जो एक पिक्चर है ना वो दिखाएंगे लोगों को और उनको लगेगा कि यार एक रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा बन रही है, जबकि इट्स अदर वे कि रिप्रेजेंटेशन आवाम की है और आवाम उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है. बट ऐसा करने से वो यही होगा ना कि आवाम को तो कुछ कह नहीं सकते, मार नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते, और जितने भी धरने होते हैं, कुछ भी होता है, उसमें वो आवाम को आगे ले जाते हैं. सो जब जस्टिस और इस तमाम सिस्टम में साइकोलॉजिकली अगर हम इस पर्सपेक्टिव को देखें तो प्रेशर ही आ गया. तो आम बंदा, मैं बिल्कुल आम बंदे के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, तो वो तो यही समझेगा भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और वो बस अल्लाह के नाम पे इस शहर में और इस मुल्क में रह रहे हैं. अच्छा, इवन अगर हम 1990s में देखें, इसकी हिस्ट्री देखें, तो पंजाब के अंदर जब फेडरल गवर्नमेंट तो बना ली थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, लेकिन पंजाब के अंदर जब इलेक्शंस हो रहे थे तो वहाँ पे एथनिक कार्ड बहुत इस्तेमाल किया गया था. एक जो फेमस इंसिडेंट जिससे अभी तक कहा जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो डॉक्टर्ड पिक्चर्स थी वो एयरप्लेन से फेंकी थी नवाज शरीफ साहब ने, तो उस वक्त जीत गई जो मुस्लिम लीग थी वहाँ पर. तो ये बड़ा मसला हो जाता है कि अगर अब पंजाब के अंदर और KP के अंदर PTI बना ले और फिर सेंटर में इलेक्शंस हों, तो कोई मानेगा पाकिस्तान का जितना पोलराइज्ड एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, कोई मानेगा कि ये बिल्कुल इम्पार्शियल और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं? और दूसरी चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाह रहा था कि क्या चीज़ PTI को रोक रही है कि वो फिर से डिज़ोल्व कर ले? फिर क्या होगा? कितनी दफ़ा आप डिज़ोल्व करते रहेंगे और कितनी दफ़ा होता रहेगा इलेक्शंस? आई थिंक एट सम पॉइंट जो है वो आपके मुल्क की अपनी स्टेबिलिटी भी किसी पॉइंट पे एक प्रायोरिटी बननी चाहिए. और आई डाउट, though I don't doubt the PTI and its extent to which it can go to win its goals, लेकिन I don't think कि फिर बार elections करवाने पे हर दफ़ा जो है वो the result will turn out in their favor. So if they want to test those limits, I'm sure they can, लेकिन I don't think that's a smart political decision. जहाँ तक ये बात है कि यानी इस ऐसे केसेस में क्या होगा, तो आई थिंक उस टाइम पे भी इफ़ हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ तो वही होगा कि एक गवर्नमेंट आएगी और हटेगी और आएगी और हटेगी और फिर केओस होगा. तो जो ऑलरेडी हो भी रहा है किसी ना किसी लेवल पे, केओस तो चल ही रहा है. तो आई होप कि इस दफ़ा के जो भी इलेक्शन हो उसको हम सब एक दूसरे को कम से कम रिस्पेक्ट इस तरह से कर लें, बिकॉज in the sense के Pakistan is currently facing a lot of other threats too that that require your attention. ठीक है, टेरर वाली भी जो threat है which is also an important factor this time around, इसके आपके elections के इर्द जो है वो generally टेरर जो है वो spike करता है. 2008 के elections में भी ऐसे हुआ, 2013 के elections में भी 2018 के इलेक्शंस में भी हुआ था. 2018 के इलेक्शंस में हुआ था, पर 2008 और 13 के कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं था, वो बहुत थोड़ा सा हुआ था.
تو I guess we have to wait and see کیا ہوتا ہے. what trends. ہاں صحیح ہو گیا. اچھا ایک جو انٹرنیشنل نیوز آ رہی ہے جو پاکستان کو بھی افیکٹ کرتی ہے، جو اٹلی میں ایک امیگرینٹس کی بوٹ جا رہی تھی جو کہ کیپسائز کر گئی، وہاں پہ 200 سے زیادہ کیجولٹیز آئی ہیں جس میں 40 پاکستانی تھے اور موسٹلی گجرات سے تھے جو اللیگل روٹ سے جا رہے تھے، اللیگل امیگرینٹس تھے. ان کی ڈیتھ ہوگی. اور اس میں ایک جو بڑی ٹریجک نیوز تھی وہ ایک پاکستانی ہاکی پلیئر تھی جن کی ہزارہ سے ہو گئی، جن کی وہاں ڈیتھ ہوئی ہے. تو ایک تو میرا خیال سے ہم اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ پاکستان میں کرکٹ کو PSL بھی ابھی چل ہی رہا ہے، تو کرکٹ کو کس طرح ایک سائڈ پہ رکھا گیا، ساری اٹینشن کرکٹ کو دی گئی ہے، اور ہاکی جو کہ پاکستان کا نیشنل گیم ہے، نیشنل اسپورٹس ہے، اس کو کوئی اٹینشن نہیں دیتا. But that is how cricket has evolved, right? ہماری کنٹری میں it has become part of our identity. It has become how we challenge India. اور یعنی بہت ساری جگہوں پہ آئی تھنک کہ ہم نے انیشلی جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ اچھے کرکٹرز آ گئے تھے تو ہم نے جو ہے وہ اس پہ کیپٹلائز کرتے کرتے اب ہم ایک PSL کے پوائنٹ تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم ایک پریمیئر لیگ کرواتے ہیں جس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کروڑوں کماتے ہیں، رائٹ. باقی سب اسپورٹس اگر آپ دیکھنا پاکستان میں کرکٹ کے علاوہ آر نگلیکٹڈ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ. اب وہ لائک فٹ بال پہ چلیں کچھ تھوڑا بہت ہی زیادہ وہ کرتے ہوں گے خرچہ، ورنہ اس پہ بھی نہیں ہوتا. نہیں نگلیکٹ یہ گورنمنٹ کی سائڈ سے آپ کو لگتا ہے یا لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے؟ آئی تھنک دونوں سائڈ پہ. آئی تھنک ہر لائک وہی بات کہ آپ کا نیشنل گیم تھا پر کیا آپ نے اس کو اس طرح سے اسکولس میں پروموٹ کیا کیا؟ یعنی یہ تو ایجوکیشن کریکولم کا یا تو آپ اسے حصہ بناتے کہ ہر کسی کو آنا چاہیے کھیلنا، یا آپ اس کو اپنے کلچر کا ایک پراپر ایلیمنٹ بنا کے لے کے چلتے نا. تو وہ تو ہم نے انویسٹ نہیں کیا اس پہ اس طرح سے بالکل بھی انویسٹ نہیں کیا گیا. اور ہو بھی سکتا ہے کہ ہمارے پاس اب وہ انویسٹمنٹ کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، رائٹ. تو آپ نے اسکول میں آپ نے کوئی وہ کیا، کسی بچے کو ہاکی اسٹک پکڑا کے دیکھی کہ وہ کس طرح سے کھیلتا ہے، کین ہی بی دا فیوچر آف پاکستان، اس طرح سے کین ہی ریپرزینٹ پاکستان ویل. بٹ دین یعنی اب جو آپ کے بہت سارے ٹرائی ایتھلیٹ جو مارشل آرٹسٹ ہیں وہ آلسو ویری نیگلیکٹڈ. ان کی بھی کوئی فنڈنگ نہیں ہے، وہ بیچارے جاتے ہیں اپنے پیسوں پہ جاتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل فورمس پہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر کے آتے ہیں. تو بالکل. اور اگر وہ اسٹیٹ کو بھی ریپرزینٹ کریں تب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے خرچے پر آئیں، اور ساتھ جو وفد ہے وہ سرکاری خرچے پہ جاتا ہے، پلیئر جو ہے وہ اپنے خرچے پہ جاتا ہے. اچھا اسامہ، آپ پوری دنیا میں دیکھیں، انڈیا کو نہیں لیں گے لیکن اگر ہم امریکہ کو دیکھیں، یورپ کو دیکھیں، اتنے زیادہ اسپورٹس ایک وقت میں ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے ایک بندہ کرکٹ دیکھتا ہے تو وہ کرکٹ ہی دیکھے، وہ مارشل آرٹس بھی دیکھ سکتا ہے، وہ فٹ بال بھی دیکھ سکتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈ نہیں ہے، کیا ایسی وجہ ہے؟ اچھا ابھی جو عائشہ نے ہاکی کی بات کی تو آئی واز جسٹ ریڈنگ کچھ عرصے پہلے، تو پاکستان کا جو ڈاؤن فال ہاکی کا جس کی وجہ آئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ پہلے نا ڈفرینٹ لینڈس پہ کھیلا کرتے تھے اور اس پہ ہمارا کافی عبور تھا. لیکن جب وہ جیسے وہ ٹرف پہ ہم لوگ گئے تو اتنی ریسورسز نہیں تھی، کیونکہ اس کے لیے آپ کو زیادہ تیز بھاگنا پڑتا ہے، رائٹ. بٹ جہاں تک ہماری اپنی فزیکل اسٹرینتھ تھی وہاں تک تو وہ ٹھیک تھا. بٹ ٹرف میں آپ کو تھوڑا زیادہ کیپیسٹی چاہیے ہوتی ہے اپنے اندر، اور وہ ہم لوگوں سے ڈیولپ نہیں ہو پا رہی تھی لوکنگ ایٹ دا ریسورسز اینڈ کیپیبلٹی. تو اسی لیے پھر ہمارا مطلب ہم پہلے 5 ہم ورلڈ کپ ونرز ہیں، بٹ ناؤ ہم کوالیفائی بھی نہیں کرتے. اینڈ دین اگر ہم جتنے بھی اسپورٹس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے، کیونکہ اب فٹنس پہ بہت زیادہ چیزیں آ چکی ہیں. اسپورٹس ہیں بٹ فٹنس ان کی ان کو میچ کرنے کے لیے وہ ہے ہی نہیں، فٹنس نہیں ہے، فنڈز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اور جو فنڈز بیسکلی فٹنس پہ کام کرنے کے لیے ہیں، رائٹ. ریسورسز ہیں ٹریول کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے. اور اس سے نقصان یہی ہو رہا ہے کہ ہماری اچھی خاصی جو عوام ہے وہ نہیں ہو پا رہی، آگے نہیں جا پا رہی. ابھی جو ہمارا ڈفرینٹ ٹورنامنٹس، گلوبل ٹورنامنٹس ہوئے، جو بندہ اکیلے اپنے اس پہ گیا بیسس کے اوپر، وہ کچھ نہ کچھ جیت کے آئے، یا ریپرزنٹیشن ایٹ لیسٹ وہاں پہ تھی کہ پاکستان. جب وہ جیت کے آتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، انہیں کچھ عرصے کے لیے سر میں بٹھایا جاتا ہے، اور پھر اس اسپورٹس کو پوچھا بھی نہیں جاتا کہ کون سا اسپورٹس تھا، اس کا نام بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوا. ایسا تو ہو رہا ہے. اچھا دس واز اے ویری یعنی یہ جو انسیڈنٹ تھا اس میں آبویسلی یہ تو ایک کیس تھا نا جہاں پہ ہم نے ایک ہاکی پلیئر لوز کر دیا. کتنے پاکستانی جو ہیں وہ اللیگل روٹ سے جاتے ہیں، ان میں سے کتنے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، اینڈ وی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ بندہ کس ویلیو کا تھا ٹو اس، کیونکہ ہمارے پاس تو ابھی تک پراپر فگرس بھی نہیں ہیں اس بات کے کہ کتنے پاکستانی جو ہیں وہ ارریگولر مائیگرینٹس ہیں،
کتنے جو ہے وہ یعنی پہنچ کر وہاں پہ اپنی زندگی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وی ڈونٹ ہیو an idea of the scope and the depth of the situation. اس کے پراپر جو الیگل امیگریشن ہے اس کے پیچھے کی جو طریقہ کار ہے اسے سمجھنے کی آئی تھنک بڑا ضرورت ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے ٹیکنیکل ٹرم استعمال کی جاتی ہے ڈنکی لگانا. تو فار ایگزامپل آپ پاکستان میں کسی بھی علاقے سے اور آپ نے جانا ہے ٹرکی جانا ہے یورپ جانا ہے تو اس کا روٹ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو کوئٹہ سے ایران لے کے جایا جاتا ہے, پھر ایران سے ٹرکی, اور کافی سارے لوگ ٹرکی میں ہی رک جاتے ہیں جنہوں نے ٹرکی میں نہیں رکنا ہوتا, یورپ جانا ہوتا ہے, پھر وہ ٹرکی سے یورپ جاتے ہیں. جو ہم ہاکی پلیئر کی بات کر رہے ہیں یہ بھی ٹرکی سے جا رہی تھی اٹلی جہاں ان کی ڈیتھ ہوگی. اس کے اندر عائشہ میری آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی ریکارڈنگ سے پہلے, اس میں کون سے ایسے چیلنجز ہیں جس طرح لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ایجنٹ سے؟ سو دا کی از کہ آپ کو جو ہے نا وہ ہر جگہ سے ایک ایسا ایجنٹ مل جائے گا رائٹ, کہ جو آپ سے بہت سارے پیسے لے لے گا, تقریباً جو ہے وہ 2-2.5 لاکھ. پیپل فرام کلاس بیک گراؤنڈ, پیپل فرام ورکنگ کلاس بیک گراؤنڈ barely have access to these types of funds. تو وہ بہت سارے وہ اپنی زندگیوں کی پوری ارننگس, اپنی زندگی بھر کی سیونگس, اپنے اماں ابا کی زندگی بھر کی سیونگس اس چیز پہ لگا دیتے ہیں اور پھر یعنی جاتے ہیں. اب وی میٹ اے کیس, وی انٹرویوڈ دس ون گائے. بہت سارے جو ہے وہ ہیومن ٹریفکنگ کا وہ نشانہ ہو جاتے ہیں, بہت سارے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں کیونکہ اب نہ وہ واپس آ سکتے ہیں, نہ ان کو وہاں پہ کوئی پراپر لیبر آپشنس اپرچونیٹیز مل رہی ہیں ان کو وہاں پہ, نہ پراپر نوکریوں کے آپشنز ہیں, نہ وہ واپس آ سک رہے ہیں. تو یعنی گروئنگ اپ ان سعودی وہاں پہ بہت سارے ایسے افریکنز ہوتے تھے رائٹ. اور پورا جب محمد بن سلمان when he became the crown prince تو he started this drive جہاں پہ پکڑ کے ڈپورٹ کرتے تھے لوگوں کو. اب اس میں obviously بہت سارے جو ہیں وہ زیادہ غلط اس سائڈ پہ بھی ہو جاتے تھے کہ they didn't have their اقامہ at the time but were working proper jobs. ایسے بھی ہو جاتا تھا کہ سڑک پہ چل رہا تھا, اس کے پاس اقامہ نہیں تھا تو اس کو بھیج دیا انہوں نے, نکال دیا ملک سے. پر بہت سارے ایسے بھی کیسز ہوتے تھے جو obviously نہ واپس آنا افورڈ کر پا رہے تھے, نہ وہاں پہ رہنا سروائیو کرنا افورڈ کر پا رہے تھے. تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. اینڈ جو آپ کے یہ اینڈ دا کی ٹارگیٹس جو آپ کے ہونے چاہیے نا جب آپ اس پرابلم کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہو, اس کے یہ کون سے لوگ ہیں جو اس قسم کی وہ کر رہے ہیں پش. سو a lot of people will do it to traffic drugs. اب ہم نے ایک صاحب کا انٹرویو کیا تھا جو کہ شری لنکا, یعنی انہیں بیسکلی کہیں باہر جانا تھا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک دفعہ وہ کچھ ٹائم ملیشیا رہ کے آئے, انہیں مزہ نہیں آیا, وہ واپس آ گئے. پھر جب انہوں نے کہا نا پھر انہوں نے میرے خیال سے اسپین جانے کا پلان بنایا, تو اس کے لیے ان کی کنیکٹنگ فلائٹ تھی شری لنکا کی. جس بندے سے انہوں نے الیگلی, جو بھی ان کا ایجنٹ تھا, اس نے ان سے پیسے لیے, ان کو بلایا اپنے پاس کراچی, ان کو جوتے شوتے سب لے کے دیے, جیکٹس وغیرہ لے کے دی, پھر ان کو یعنی فلائٹ پہ چڑھا دیا. اب جب وہ فلائٹ پہ پہنچے اسلام آباد, کراچی ایئرپورٹ پہ بھی ایوری تھنگ واز فائن. ہی گاٹ آن ہز فلائٹ, وین ہی گاٹ آف ایٹ شری لنکا, وہاں پہ جو ہے وہ ان کے جوتوں میں سے ڈرگس برآمد ہوئے, اور وہ پھر میرے خیال سے 15-20 سال ہی اسپینٹ ان جیل شری لنکا کے, وچ از اے ویری ہارریبل پلیس ٹو لیو. اور وہ ابھی ریسنٹلی واپس آئے ہیں. تو یعنی جو بچ بھی جاتے ہیں ان بیچاروں کا بھی کیا فیوچر ہے, اور جو نہیں پہنچ پاتے وہ تو. کیونکہ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا اسامہ, جب آپ کسی ملک جاتے ہیں, یورپ میں چلے جائیں, تو وہاں پہ بڑے لاز ہوتے ہیں آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. لیکن جب آپ اس انلیگل طریقے سے جاتے ہیں, نہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے, نہ کسی اور قسم کی آئیڈینٹی ہوتی ہے, تو وہاں جا کر آپ کو ایکسپلائٹ ہی کیا جاتا ہے. جو آپ کو امپلائی کرتے ہیں وہ بھی پھر یہ میک شور نہیں کریں گے کہ جو آپ کی منیمم ویج ہے وہ آپ کو پے کی جائے, یا آپ کو کس لیونگ کنڈیشنز میں رکھا جاتا ہے, آپ کی ہیلتھ انشورنس, یہ ساری چیزیں. اس میں ایک اور انسٹنس جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ, جب یعنی افغانستان کا وہ ہوا تھا, افغانستان میں سے میس ایکسوڈس ہوا تھا لوگوں کا جب طالبان کیم انٹو پاور. تو یہ ہم نے دیکھا تھا لوگ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ جہازوں کے پہیوں پہ چڑھ کے جا رہے ہیں, اور جو بھی یعنی جہاز تھا وہاں پہ سب بھر کے جا رہے ہیں رائٹ. اور ایک بندہ, یعنی وہ ایک اسٹوری بہت مشہور ہوئی تھی اس ٹائپ پہ کہ ایک بندہ جو ہے وہ بس دیکھنے گیا تھا کہ ایئرپورٹ پہ کیا ہو رہا ہے, اینڈ ہی اینڈڈ اپ ان جرمنی. تو کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ اس قسم کے بھی انسٹنسز آتے ہیں آپ کے پاس کچھ. اب فار انسٹنس لیکن اگر آپ ریفیوجی بھی ہیں نا تو آپ کے پاس پھر آپشنز ہوتے ہیں. آئی تھنک کینیڈا کے پاس یہ ایک پروگرام ہوتا ہے جہاں پہ وہ یعنی
you can sponsor a refugee, right? تو اگر کوئی اس طرح سے آ رہا ہے اس قسم کے چینل سے, irregular migrant وہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ یعنی ریفیوجی اس کے لیے آ رہے ہیں, تو دیر یعنی وہ فیملیز جو ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتی ہیں ایک طرح سے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے کچھ ٹائم کے لیے. ہاں, تو دیٹس ون وے آف گوئنگ اباؤٹ اٹ. بٹ آئی تھنک کہ اگر آپ پاکستان سے جاتے ہیں تو یو ڈونٹ کاؤنٹ ایز اے ریفیوجی. اچھا اسامہ, میں آپ سے اس چیز کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایلیگل روٹ سے جانا دنیا کے کسی اور ملک میں, پاکستان کے اندر وہ کون سی ایسی مجبوری ہیں جس کے وجہ سے لوگ اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ جانا ہی جانا ہے کسی طرح, بے شک ان کی زندگی اس میں چلی جائے. جو میں نے انٹرویوز کیے ہیں اس میں میں نے نوٹ کیا کہ ایک تو سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ نا خوبصورت باغ دکھائے جاتے ہیں, بہت فینٹیسیز کریٹ کی جاتی ہیں, اس سے ایک کوشچن کریٹ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہے جو لوگ اپنی فرسٹریشن, اپنا ایک ایڈونچر, ایک فن ایلیمنٹ نہیں نکال سکتے. اس کا ایک تو پرسپیکٹیو سمپل سا یہ ہے, پارکس نہیں ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, امیوزمنٹ پارکس نہیں ہے, تو ایک تو یہ پرسپیکٹیو ہے. دوسرا, ہمارے یہاں ویجز اور انفلیشن کا جو ایک بہت بڑا کوریلیشن ہے آپس میں, وہ بہت بڑا ایشو ہے. اور میں نے مطلب منڈی بہاؤدین میں گجرات میں ایسے لوگوں کو انٹرویو کیا, وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے پاس اوپر پوری فیملیز ہیں اور ان کا ورک لوڈ اور ان کی پوری رسپانسبلٹی ہم پہ ہے. وہ خواتین کو باہر جانے نہیں دے سکتے. ان کے عموماً جو لوگ ہیں وہ یا تو جو ان کے جیسے بیٹے ہیں, بھائی ہیں, ان کو کسی نے گولی سے مار دیا ہوتا ہے کیونکہ وہ خود ایک کانفلکٹ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, چاہے وہ ایتھنک کا ہو یا پھر ریلیجیس ہو, تو وہ اینڈ میں خود ہی بچتے ہیں. اور جب ان کے پاس کیونکہ 10 لوگ ہیں جن کو جن کے اوپر انویسٹ کرنا ہے, ان کو کھلانا ہے پھیلانا ہے, تو ان کے پاس کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے. اینڈ دین دے ہیو ٹو میک دس ڈیسیژن. کبھی کبھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی وہ بالکل اکیلے کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک سٹوری میرے پاس آئی تھی جس میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک بندہ ایک ٹریول کر رہا تھا جرمنی کی طرف, تو وہاں پہ ایک پہاڑ تھا ترکی کے پاس نا. تو جب وہ کرنے لگے تو ان کے ساتھ ایک خواتین تھی جو کہ اپنے بیٹے کو کیری کر رہی تھی. بچہ تھا بہت چھوٹا سا, کچھ مہینوں کا ہوگا. اور جب وہ بالکل کیری کرتے جا رہی تھی تو وہ بہت سلو چل رہی تھی کیونکہ کانٹے ہوتے ہیں پہاڑ میں, وہ بالکل ننگے پیر ہوتی ہیں. تو جیسے ہی وہ اوپر پہنچے نا تو بندے نے نا تھوڑا زور سے, ایجنٹ والے نے کہا کہ آپ تھوڑا جلدی کریں, آپ بہت لیٹ کر رہی ہیں. تو اس کے ہاتھ سے نا مطلب جو میرا اس کا بیٹا بیبی تھا وہ کچھ مہینے کا, وہ ہاتھ سے چھوٹا اور وہ نیچے گیا. تو وہ بندی اتنا بھی نہیں دیکھ سکتی تھی کہ وہ دیکھے وہ گیا کہاں, اور ایجنٹ نے بس یہ کہا آپ چلتے رہیں. تو وہ بندی روتی رہی, اور وہ اتنی مطلب ہارڈ کور اسٹوری تھی. اور وہ بندہ بتا رہا تھا کہ ہمارے سامنے سب کچھ ہوتا ہے, اور ایجنٹس اتنا برے طریقے سے ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر 10 لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے تو وہ 40 بندہ بیٹھاتا ہے لٹرلی. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہمارا پیر کہاں ہے, ہمارے ہاتھ کہاں ہیں, پھر بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے. اور سب سے مشکل بات اس کی ہے کہ اگر آپ کہیں پہنچ بھی گئے تو کوئی ہیلتھ کا سین نہیں ہے, کوئی ہالیڈے نہیں ہے. وہ سنڈیز کو بھی 20 گھنٹے کام کرتے ہیں, اور وہ جب وہ گھر جا کے سوتے بھی ہیں تو وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. اور اگر ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو اپنے آپ کو میڈیسن وغیرہ خود ہی سے لے کے بہت ایسی جگہوں سے جا کے لے لیتے ہیں جہاں پہ آفیشیل میڈیسن جیسے فارمیسی وغیرہ وہاں سے بھی نہیں لے سکتے, تو ان کو کسی اور بندے کے تھرو جا کے کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ کہ وہاں میڈیسن کا سب سے بڑا ایشو ہے. پھر سیکیورٹی, اور سب سے بڑھ کے بات یہ کہ رسپیکٹ نہیں ہے ان کی. ایک وہ پاکستانی پاسپورٹ کے جب وہ نہیں ہوتا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو وہ ورتھ لیسنس جو ہے نا ان کو وہاں پہ محسوس ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا انٹرویو, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی وہ اسٹرگل بتائی نہیں جاتی. ہمیں صرف یہ بتاتے ہیں کہ وہاں بہت اچھا سین ہوگا, آپ کو ویلکم کر رہے ہوں گے, بہت اچھی اپرچونیٹیز ہے, اور وہ وہاں پہ جاتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پراپر کاؤنسلنگ نہیں ہے. جو کچھ ادارے ہیں جو کرتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ میسز تک چیز نہیں پہنچی ہے. اور منڈی بہاؤدین جیسی جگہ, گجرات ہے, ان جگہوں تک ابھی بھی یہ بہت زیادہ ایشو ہے. میرا خیال ہے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ باہر بے شک جتنے بھی برے حالات کیوں ہوں یہاں سے بہتر ہوں گے تو وہ چلے جاتے ہیں. اچھا, ایک اور جو خبر ہے, جو ربانی بردرز تھے جنہیں تقریباً 20 سال سے قید کیا ہوا تھا گوانٹانامو بے میں, انہیں ریلیز کر دیا گیا. کوئی چارجز وغیرہ ان کے اوپر نہیں لگائے گئے, انوسینٹ تھے, اور انہیں 20 سال تک رکھا گیا اور اب جا کے ریلیز کیا. وہ ریلیز ہوئے ہیں تو ان کے لائر نے میڈیا سے بات کی ہے. کچھ وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح انہیں ٹارچر کیا گیا, اور ٹارچر کی آپ وہ کریٹیوٹی اگر آپ اس سائٹ پہ جائیں کہ وہ کس مختلف طریقے سے ٹارچر کرتے ہیں. ایک جو تھا وہ Eminem کا ایک گانا 5,500 دفعہ سنایا گیا, جو ربانی بردرز سے, وائٹ امریکہ.
تقریباً 5,500 دفعہ انہیں یہ سنایا والا میں گیا. نے بھی نہیں سنا وہ. ہاں میں نے بھی نہیں. تو وہ انہیں سنایا گیا. گٹمو اسپیشل تھا استغفر اللہ. تو خیر تو اس چیز کے اوپر بات اب آ رہی ہے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی رہی ہیں امریکہ کی طرف سے گوانٹانامو بے میں, اس کی کون جواب دے گا. اور اگر آپ کچھ تھوڑا بہت اس کے ڈیٹا دیکھیں, جو مشرف صاحب جنرل مشرف ہیں, انہوں نے اپنی بک ان دا لائن آف فائر اس میں یہ فگرز دی تھی. اگر اس کا پیج 237 آپ کھولیں کہ پاکستان نے 689 لوگوں کو کیپچر کیا تھا 9/11 کے بعد, جس میں سے 369 امریکہ کے ہینڈ اوور کر دیے گئے تھے. ان لوگوں کا کیا بنا؟ کافی سارے لوگ. اچھا اب اس میں 2 چیزیں, یہ نہیں تھا کہ وہ سارے انوسنٹ تھے. اس میں اگر آپ کچھ دیکھیں تو بڑے ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جو کہ کنوکٹ بھی ہوئے ہیں ٹیررزم کے. ایک تو خالد شیخ محمد, جن کا کہا جا رہا تھا کہ وہ ماسٹر مائنڈ تھے 9/11 کے, وہ پکڑے گئے تھے. ابو زبیدہ کو پکڑا, جن کا اصل نام زین العابدین تھا, فیصل آباد سے پکڑا تھا 2002 میں, اور اس پہ CIA نے پاکستان کو $5 ملین آفر کیے تھے اس اریسٹ کے اوپر. پھر بعد میں یہ پتہ چلا تھا کہ یہ جو القاعدہ ان کے چیف ٹرینر تھے. اس کے علاوہ ماجد خان کو اریسٹ کیا گیا تھا کراچی سے 2003 میں, اور ان کی بھی ایک پراپر ہسٹری تھی ٹیررزم کی. انہوں نے انڈونیشیا میں 2003 کے اندر جو میریٹ میں اٹیک ہوا تھا, اس میں کلیم کیا تھا کہ 100 انوسنٹ سویلینز کا چارج لگا تھا کہ انہوں نے قتل کیا اس کے اندر. تو ایسا نہیں ہے کہ سارے انوسنٹ پکڑے گئے تھے, کچھ ایسے تھے جو کنوکٹ بھی ہوئے بعد میں, لیکن انوسنٹس کی تعداد کافی زیادہ تھی اگر ہم دیکھیں, اور ان کے اوپر جو ٹارچر ہوا ہے وہ کافی اسے ڈاکیومنٹ کیا گیا. ایون جو احمد ربانی تھا, he was taken instead of a terrorist called حسان گل, اور حسان گل جو ہے وہ پھر بعد میں 2012 میں ایک ڈرون اسٹرائک میں مارا گیا تھا, اور اس کے باوجود احمد ربانی کی جو رہائی ہے وہ 11 years لیٹر ہوئی ہے. تو یعنی ایون 2002 میں وہ انیشلی اریسٹ ہوئے تھے, اور اس کے 10 سال بعد رفلی جو ہے وہ پتہ بھی چل گیا, ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اس ٹائپ پہ ان کا ریلیز کر دیا جانا چاہیے تھا, پر 10 years آف ٹارچر از یعنی ان کی اس میں تھے ریکارڈ میں. اینڈ دا ٹارچرز دیٹ آر یوزڈ فار دیز پرزنرز, کہ جہاں پہ ٹھیک ہے ایک طرف تو آپ کے ٹیررسٹ تھے, بٹ جو نہیں بھی تھے ٹیررسٹ, جن کے خلاف نہیں بھی تھے چارجز, گوانٹانامو بے کی تو بہت سکیری سٹوریز ہیں جو اس کی پکچرز وغیرہ ویڈیوز, پکچرز موسٹلی ریلیز ہوئی تھی, جس کے بعد اوباما ایڈمنسٹریشن تھی, انہوں نے تھوڑا بہت اسے وہ بھی کیا. جو 2 لوگ میجر کنوکٹ ہوئے تھے کورٹ سے ان سارے ٹارچر کے اوپر, جو پکچرز کے اندر موجود تھے, انہیں پھر ایک انانیمس آئیڈینٹی دے دی گئی تھی. میرا خیال ہے 1 کے 2 سال کی انہیں قید ہوئی تھی. اس کے بعد انہیں ریلیز کر کے ایک انانیمس آئیڈینٹی بھی دے دی گئی. تو اسٹیٹ نے ان کا کتنا ساتھ دیا, حالانکہ پروون تھا, پکچرز میں تھا کہ وہ کس طرح ٹارچر کر رہے تھے لوگوں کو. تو امریکہ نے بھی سائڈ کیا اپنے ان کے ساتھ. یعنی بہت وہی ٹرم یو یوز کے کریٹیو طریقے ہوتے تھے ان کے ٹارچر کرنے کے, کہ وہ آپ کو اسٹریپ کر دیتے ہیں, اور آپ کے یعنی سلولی جو ہے نا وہ اسٹریپس کھینچتے جاتے انٹل یور شولڈرز گیٹ ڈسلوکیٹڈ, اس قسم کی. اینڈ دین اب فار انسٹنس ان احمد ربانیز کیس it was کہ he decided to go on a hunger strike, ٹھیک ہے, to protest against the tortures that he had to face, him and his colleagues. تو اس میں بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ فورس فیڈ کرتے تھے, اور وہ فورس فیڈ اس طرح سے کرتے تھے کہ they'd pass a tube through the nose, ٹھیک ہے, اور into your digestive canal, اور اس میں سے انشور ڈالتے تھے. اب انشور جو ہے وہ یعنی ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے دادا دادیوں کو وہ کرتے ہیں, رائٹ, ان کی طاقت رکھنے کے لیے. اور وہ جب یعنی میں نے اس ریفرنس میں سنا ہے تو میری تو طبیعت ہی وہ گئی. خیر اس کے بعد when they like you know initially جو ہے وہ ایک دفعہ ٹیوب ڈال دی, اسی سے فورس فیڈ کرتے تھے. eventually they decided کہ this wasn't painful enough, تو وہ دن میں 3 دفعہ جو ہے وہ ٹیوب نکالتے تھے اور ٹیوب واپس ڈالتے تھے اگلی دفعہ, جس کی وجہ سے جو ہے وہ احمد ربانی کا ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا, ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ایک سیب جو ہے انہیں ڈائجسٹ کرنے میں 5 سے 8 گھنٹے ان کی باڈی کو لگتے ہیں. تو ٹو گو تھرو دیٹ ٹارچر از. اچھا کچھ تو میں نے ان لوگوں کی بات کی جو کنوکٹ ہو چکے ہیں, میرے خیال سے اب ان کی بھی بات ہونی چاہیے جو انوسنٹ تھے. جو میجر سامنے آئے, ہم نے TCM پہ گوانٹانامو بے اور باگرام فائلز کے اوپر سیریز بھی کی تھی. جس طرح محمد سعد اقبال کو پکڑا گیا تھا 2002 میں, اس کے بعد پھر ایک کامل شاہ کو پکڑا گیا تھا 2004 میں, پھر ایک بشیر احمد صاحب کو پکڑا گیا تھا 2003 میں. اور بشیر احمد صاحب کو تو کافی گھمایا بھی انہوں نے, انہیں باگرام میں بھی رکھا گیا, گوانٹانامو میں بھی رکھا گیا. اور پھر ایک معظم بیگ صاحب بھی ہیں جو اب کافی ووکل ہیں اپنے سارے اس کے بارے میں. اور ایون ابھی اگر ہم بات کریں جو لوگ ابھی بھی گوانٹانامو بے میں رکھا ہوا ہے اور جنہیں پاکستان سے اٹھایا گیا,
اس میں ایک آدھے تو پاکستانی سویلین ہیں، لیکن موسٹلی ایسے ہیں جو کسی دوسرے ملک سے پاکستان آئے ہوئے تھے، پاکستان سے اٹھا کے انہیں امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایک ولید بن عطش یمنی پرزنر تھے، 2003 میں کراچی سے اٹھایا گیا۔ اچھا، اور پھر ایک رمزی ابن شب تھے جنہیں، یہ بھی یمنی تھے، انہیں 2002 میں کراچی سے اٹھایا گیا، یہ ابھی تک وہیں پر ہیں۔ اس کے بعد ایک عمار البلوچی صاحب تھے، یہ پاکستانی سٹیزن تھے، انہیں بھی گوانٹانامو بے میں رکھا ہوا ہے اور یہ 2003 سے اریسٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں پاکستان سے اٹھایا گیا تھا، ان پہ کوئی چارجز نہیں لگے تھے، لیکن یہ ابھی بھی گوانٹانامو بے میں قید ہیں۔ جو امریکن سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ، وہ کوشش کریں کہ گوانٹانامو بے میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسے کم کریں۔ اس وقت میرے خیال سے جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے، جو ریمیننگ لوگ ہیں، نمبرز جو ہیں وہ 32 ہیں جو اس وقت گوانٹانامو بے میں ہیں۔ تو اسامہ، اگر آپ دیکھیں 9/11 جب ہوا امریکہ کے اندر، یہ بڑی بات چلی امریکہ میں کہ کیا امریکن سٹیزنز جو دا اسٹیٹ آف سعودی عرب ہے اسے اس کے اوپر لا سوٹ کر سکتے ہیں فائل کے نہیں، کیونکہ ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں۔ تو کیا امریکہ کے اوپر اس طرح کی کوئی لمیٹیشن نہیں لگتی کہ کیا پاکستانی لوگ یا یمنی لوگ امریکہ کے اوپر لا سوٹ نہیں کر سکتے؟ نہیں، امریکہ تو ہیڈ آف سارے اسٹیٹس ہے اور ساری چیزیں تو وہیں سے شروع ہوتی ہیں نا بیسکلی، اور ایسی جگہوں پہ تو وہ دے کین اسپیک اباؤٹ اٹ، دے تھنک دیٹ دے کین اسپیک اباؤٹ اٹ۔ اور آئی تھنک 9/11 کا جو آپ نے جیسے واقعہ ذکر کیا تو اسٹیٹسٹکلی پروون بھی تھا کہ اتنے لوگ 9/11 کے واقعے میں نہیں مارے گئے تھے جو اس کے پوسٹ 9/11 مارے گئے تھے۔ تو دے ہیو آل دا رائٹس، رائٹ، اینڈ دے کین ڈو اینی تھنگ دیٹ دے وانٹ۔ اینڈ کیونکہ ان کے جو پورا اسٹرکچر ہے اور ان کا جو سسٹم ہے وہ انہوں نے اس ایک کامن پرسپیکٹیو میں وہ یہی ہے کہ دے کین ڈو اینی تھنگ دیٹ دے وانٹ، اور وہ چاہے جس بندے کو جس کیٹیگری کے اندر لے کے ٹیررسٹ بھی بول سکتے ہیں، اس کو مار بھی سکتے ہیں۔ اینڈ فار ایگزامپل خدا کے لیے امیزنگ ڈپکشن آف دیٹ ایز ویل کہ اس میں کسی بھی بندے کو اٹھا کے اس کو ٹریپ میں ڈال سکتے ہیں۔ سو ان کے اپنے رولز ہیں اور وہ نہیں کہتے کہ اپنے امپائرز آپ نے رکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ جیت سکو، تو اٹس لائک دیٹ۔ اچھا، ایک اور جو بڑا ایک آؤٹریج ہے پاکستان کے اندر، آؤٹریج بھی اور کافی لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، پاکستانی ڈرامہ سرے راہ جو ہے، اس میں ایک اسپیسیفک سین ہے جہاں نبیل جو ہیں ایکٹر، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کا بیٹا جو ہے وہ انٹرسیکس ہے، تو وہ اس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ابھی تم اس لائف کے اسٹیج میں ہو سکتا ہے تم کسی دن یہ تمہارا یہ دل چاہے کہ تم میری طرح ڈریس کرو، ایک مرد کی طرح، کبھی دل چاہے کہ تم اپنی امی کی طرح ڈریس کرو۔ تو وہ بڑے پیار سے اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں اگر وہ کنفیوزڈ ہے تو وہ ایک کمفرٹ دینے کے لیے اس کے اوپر ٹویٹر میں ایک پراپر آؤٹریج کے پاکستانی کلچر میں کس طرح یہ نارملائز کیا جا رہا ہے۔ تو عائشہ، کیا یہ ایک پاورفل سین نہیں تھا؟ اس پورا جب یعنی ایک بندے نے جو ہے وہ اس سین کو پریز کرتے ہوئے ٹویٹ کی اور اس پہ جو ہے وہ پھر ماریا بی کا رسپانس آیا ہے۔ ماریا بی از اپیرنٹلی پاکستان نیو فیس آف دا فائٹ فار ٹرانس ایکٹیویزم یا اگینسٹ ٹرانس ایکٹیویزم، وہ ابھی خود بھی شاید تھوڑی کنفیوزڈ ہے۔ بہرحال تو ان کا جو ٹویٹ آیا کہ یہ کس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے وہ پش کر رہے ہیں، اینڈ دیٹ جسٹ وینٹ ٹو شو، ایون دو ماریا بی نے خود اپنے بہت سارے پلیٹ فارمس پہ جو ہے وہ انٹرسیکس اور ٹرانس کے بیچ میں فرق سمجھایا ہوا ہے۔ اٹ جسٹ گوز ٹو شو کہ کتنی کنفیوژن ہے ہماری سوسائٹی میں اباؤٹ واٹ انٹرسیکس ورسز ٹرانسجینڈر مینس۔ ساما، اگر کہ آپ تھوڑا بہت ہمیں فرق بتا سکیں کہ انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر کے اندر فرق کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اس چیز کو نا اس سے پہلے ہم جو بریک ڈاؤن ہے نا اس کو کرنے کے لیے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ایک بایولوجیکل پرسپیکٹیو ایک زندہ رہنے کا، جینے کا، اور ایک سائیکولوجیکل ہے۔ سو دونوں کا ایک جیسا ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک بندہ بایولوجیکلی اگر مرد ہے تو اس کو سائیکولوجیکلی ویسے تھاٹس پروسیس آتے ہیں یا نہیں آتے، اور اس میں صرف یہ نہیں کہ ہم اسٹیریوٹائپ کریں کہ ان کو پنک کلر پسند ہے یا وہ خواتین کی طرح بات کرتے ہیں، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں۔ سائیکولوجیکلی پروسیس کرنا چیزوں کو کیسے وہ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب کیونکہ میں نے آپ سے بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل کی بات کی ہے، تو جو بایولوجیکلی اور سائیکولوجیکلی جب ڈفرینس آتا ہے تو وہ انٹرسیکس میں آتا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ اور جو بندہ خود سے اس بات کو ازیوم کرتا ہے یا تھاٹ پروسیس کرتا ہے کہ یار میرا بایولوجیکل یہ تھا، اب ناؤ آئی تھنک یا ناؤ آئی فیل کہ اب سائیکولوجیکل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، یا مجھے ایسے خیالات آ رہے ہیں جس کی وجہ سے مجھے بایولوجیکل چینج کرنے کی ضرورت ہے، وہ آئدر وے ہو سکتا ہے، تو وہ ہمارے یہاں ٹرانسجینڈر ہوتا ہے۔ ناؤ دا پرابلم کمز ان پاکستان از کہ ہمارے یہاں اس ٹرم کی صحیح یوزیج نہیں ہے،
اور ابھی بھی جب کچھ عرصے پہلے جب ٹرانس کے ایشو کا کافی زیادہ مسئلہ آ رہا تھا تو وہ وکیپیڈیا کی ڈیفینیشن سے ٹرانسجینڈر کو بتا رہے تھے کہ یہ بندے کو ہم اس سے کمپیئر کر رہے ہیں. اور یہ بہت سارے ری-نون مولوی حضرات جو ہیں وہ دکھاتے تھے کہ وکیپیڈیا پہ دکھا رہے ہیں ٹرانس کا مطلب یہ تو آپ نے یہ کیا, وچ واز سو رانگ بیکاز دیر آر سو مینی پیپل جو کہ اس ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. اینڈ ڈیفیکٹ نہیں کہیں گے بٹ اس کو یہ کہیں گے کہ ایک ایکس وائی ہے تو ان کے بیچ میں جو ایک ایلیمنٹ ہے کہ کروموزوم میں جیسے ایلیمنٹ میں ڈیفیکٹس آ سکتا ہے ویسے ایک بایولوجیکل پرسپیکٹیو میں ہے. کیونکہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ اس کی نہیں ہے تو ہمیں یہ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. اور میرے خیال سے اس چیز کے اوپر بھی لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ جو ٹرانسجینڈر تو ایک الگ ڈفرینٹ ایشو ہے, لیکن جو انٹرسیکس ہے وہ ہمارے ریلیجن کے اندر بھی ان کے لیے جگہ چھوڑی گئی ہے. بالکل. تو اور صرف ہمارا ریلیجن نہیں, آپ دنیا کے ریلیجنس دیکھیں, جو چیز نیچرلی اکر کرتی ہے نیچر میں اس کے لیے جگہ چھوڑی جاتی ہے, لیکن وہ کنفیوژن میں لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں. اچھا, اس ڈرامے میں میرا جو پرسپیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی ایسی کنٹروورشل چیز ہو تو اس کو پہلے ہمیں کیونکہ ہم لوگ وہ ٹک ٹاک والی یا فیس بک والی جنریشن ہے جو 15 سیکنڈس کے اوپر چلتے ہیں, کس بیسس کے اوپر اس کو بنایا گیا, اس کی بیک اینڈ کیا اسٹوری تو ہمیں نہیں پتہ ہوگا. آئی ایم شیور بہت سارے لوگوں کو, کیونکہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی, اس کا وہ ڈرامہ وائرل نہیں ہوا, نمبر 1. نمبر 2, مجھے بھی ایسا فیل ہوا کہ جب وہ میں نے ایپیسوڈ فرسٹ ٹائم دیکھا, مجھے بھی کسی نے دکھایا, تو آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ یار اس کو ایکسٹرا آرڈنری مطلب اس کے نا ایک, میں یہ نہیں کہوں گا کسی کوریج زیادہ ہو رہی ہے, بٹ آئی ول سے ان اے وے کہ اس میں جن لوگوں کو نہیں بھی معلوم تھا وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یار کچھ دس اپیرنٹ ڈسکشن گوئنگ آن کہ یہ ہوتا ہے. اب وہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ اٹس اندر ڈبیٹ ہے, لیکن کہیں کہیں جگہوں پہ آپ ایسی کانورسیشن پاکستان میں اسپیشلی کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں جن کو نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, رائٹ. لیکن اگر ان کو آپ کریں گے اور آپ یہ بتانے کے لیے کر رہے ہو کہ آپ نے یہ نہیں کرنا اور آپ وہ ڈسکس کرو تو آپ ٹیکنیکلی ڈسکس کر رہے ہو, آپ فریمنگ اس کی کریٹ کر رہے ہو. تو یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ایشو ہے. جیسے ایک ایگزامپل یہ کہ جیسے ڈپٹی کمشنر جن کا کافی زیادہ پکچرز وغیرہ جو آئی تھیں, کلیئرفیکیشن بھی دی, لیکن دا پرابلم از کہ لوگ اس کی نا مطلب ان ڈیپتھ میں نہیں جا پا رہے تھے کہ کیا چیز ہے, کیوں ہو رہی ہے, کیا مسئلہ ہے. اور بہت سارے لوگوں نے پوڈ کاسٹ میں سے مولوی حضرات کو گیسٹ میں بلا کے یا ڈفرینٹ پولیٹیکل اسپیکٹس ہیں ان کو بلا کے پوچھنے لگے کہ ان کا ایسا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے, بھائی آپ کا اوپینین کیوں چاہیے, وائی ڈز اٹ میٹر ایوری ویئر کہ آپ بولو کہ یار ان کی پرسپیکٹیو ٹھیک ہے, ان کی پروفائل میں پکچرز ان کی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اف ہی از اے ڈیزائنر ہی کین ڈو دیٹ. آئی انڈرسٹینڈ وہ پبلک فگر ہیں اور ان کو ایک ویلیوز کا خیال رکھنا چاہیے, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, بٹ ود دیٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو اسپیک ایوری ویئر. بالکل. اچھا اسامہ, اب آپ سے تھوڑی بہت اسپورٹس کی خبریں جانیں گے, بتائیں کیا چل رہا ہے, بتائیں کیا چل رہا ہے. اچھا, اسپورٹس میں بیسکلی فرسٹ چیز تو یہ ہے کہ وومن کرکٹ میں پاکستان صرف ایک میچ جیتی تھی ورلڈ کپ میں, ایون دو دے ور پلینگ ویری نائس, بٹ نہیں کچھ فائدہ ہوا. تو ہماری جو کیپٹن ہیں انہوں نے گیو اپ کر دیا اور وہ کیپٹن سے انہوں نے چھوڑ دی. اینڈ اٹس لائک ٹیکنگ دی اونرشپ کہ میری رسپانسبلٹی آگے پیچھے وہ کرنے کی, جبکہ وہ کافی عرصے سے کیپٹن تھیں, لیکن یہ کہ وہ ایک ڈیولپمنٹ آ رہی تھی. بٹ یہ کہ انہوں نے ایک دیٹس اے بگ نیوز کہ بسما کافی بڑا نام ہے اینڈ شی گیو اپ. دوسرا یہ کہ پی ایس ایل کی جہاں تک بات ہے وہ اب دوسرا راؤنڈ شروع ہو گئے جس میں اب دوسرے جگہوں پہ جیسے پنڈی میں میچز شروع ہوئے ہیں اور لاہور میں میچز شروع ہوئے ہیں. مطلب بہت سارا ٹریفک مزید ملنے والا ہے ہم لوگوں کو. بٹ یہ اچھی چیز ہے کہ ایک تھوڑا سا ہوسٹ اور اوے کا جو ایک سین ہوتا ہے اس سے بڑا ایک مزے کا کلیش بنتا ہے کیونکہ سیم پچز نہیں ہوں گی, ایک جیسا پیٹرن نہیں ہوگا, کراؤڈ سیم نہیں ہوگا. اور اس سے یاد آتا ہے کہ ٹکٹس کا جو سین ہے وہ کافی مہنگے ہیں اس بار. کتنے کے مل رہے ہیں ویسے؟ سب سے منیمم جو ہے وہ 2000 کا ہے, سب سے منیمم. تو وہ جو بالکل جہاں پہ کوئی فائدہ مزے کی جگہ نہیں ہے تو وہ آپ کو یہ اب مہنگے ہوئے ہیں, کیونکہ ہماری یونیورسٹی کے ٹائم میں تو 500 کے میرا خیال بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی تھا. 500 کے میں نے بھی میچ دیکھا ہے, لیکن یہ کہ ابھی اس بار 2000 کا ہے. اور کل میں دیکھ رہا تھا پنڈی کا میچ کمپلیٹلی فل تھا, اس کا مطلب یہ کہ لوگ شوقین ہیں, دیکھ رہے ہیں, آئیں گے. اور یہ کہ پی ایس ایل میں آئی واز تھنکنگ کہ پلیئرس ٹو لک فارورڈ, تو اس بار 3 پلیئرس ہیں جنہوں نے بڑا ایک اچھا پوٹینشیل شو کیا ہے امیجنگ پلیئر کے طور پہ ہے. کیونکہ پی ایس ایل میں ایک بہت اچھی کیٹیگری اس کو امیجنگ پلیئر کے نام سے ہوتی ہے, تو اس میں ایک مسٹ ہے کہ امیجنگ پلیئر کھلانا ہے, اور وہ چاہے انڈر 19 کا ہو, ینگ پلیئر ہو.
اور اس کو ڈیولپ کرنا ہے بیسکلی. اور بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جو ڈیولپ ہو کے وہیں سے ہیں, جیسے شاداب جس کی ایگزامپل ہے. تو ابھی اس بار جو ہے آ رہے ہیں ان کا کافی زیادہ چرچا چل رہا ہے. تو سائم ایوب پشاور کے 1 ڈاؤن آتے ہیں پلیئر, بہت زبردست کلاسی بیٹسمین. پھر اس کے بعد احسان اللہ ایک ملتان کے فاسٹ بالر ہیں, ہی از اے ویری گڈ بالر, ویری کوئک. دونوں پوائنٹ آف ویوز ہیں کہ ایک کہتے ہیں کہ ان کو تھوڑا ڈومیسٹک میں ٹائم دیں. ایوریج کیا کریں, میں نے کوئی سنا تھا کہ کوئی 145 148 149, اور ویری اسمارٹ بالنگ. ایسا نہیں کہ بہت تیز کرا رہے بٹ ویری اسمارٹ بالنگ. اور اچھا ان کی نا بڑی مزے کی چیز ہے کہ لوگ فوراً ٹویٹر وغیرہ پہ چیزیں پکڑ لیتے ہیں, تو ان کی ایج 21 22 دکھا رہے تھے یا 23 آ رہی تھی. میں نے کہا یہ تو بہت ینگ ہیں اور یہ ہے. تو ان کی کوئی 6 سال پرانی فیس بک پہ میموری آ رہی ہے جس پہ ٹیکنیکلی لوگوں نے کمپیئر کیا تو 13-14 سال کے ہوں گے, اور اس میں ان کی داڑھی اور وہ کافی لمبے سے. تو لوگ کہہ رہے ہیں غلط ایج بتائی ہے, اور شاہد افریدی, بالکل شاہد افریدی والا سین ہے. پھر اس سے یاد آیا کہ شاہد افریدی کی کل برتھ ڈے تھی, تو وہ کافی سویٹ 16 ہو گئے ہیں فائنلی. اور بٹ این امیزنگ میچ ونر آن ہز ڈے. اور ایک بڑی نیوز یہ تھی کہ پی سی بی کو جو پریس کانفرنس آئی تھی اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیمانڈ کافی پی ایس ایل کی بڑھ رہی ہے, تو وہ 10 ٹیمز کا جو ایک تھاٹ پروسیس ہے وہ لے کے آ رہے ہیں, جو کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ پاکستان اس ٹائم پہ افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں. افورڈ بھی میرا خیال ہے آپ ٹیم زیادہ بڑھائیں گے نا تو وہ میچز بھی اور بڑھیں گے. میرا نہیں خیال پاکستانی لوگوں کے پاس اتنا اٹینشن اسپین ہے کہ وہ 2 مہینے کے پی ایس ایل پہ پورا اپنا فوکس رکھیں. بہت زیادہ ہو جائے گا کیونکہ ابھی بھی 1 مہینے کا ہے. اینڈ آئی تھنک وہ جس طرح سے انیشلی یعنی ٹیمس کا وہ تھا کہ ہر ریجن کی فار انسٹنس ہر پروونس کی ایک ریپرزنٹیشن تھی, تو دیٹ وینٹ along. اس میں کمپٹیشن بھی کافی اچھا تھا. میرے خیال سے ایک پنڈی کی الگ ٹیم ہونی چاہیے, میرے خیال سے وہ بہت زبردست ایڈیشن ہوگی. اس کے علاوہ اتنا کوئی وہ نہیں ہے. مے بی ہنزا کی ہو سکتی ہے, کشمیر کی ہو سکتی ہے, آئی ایم ناٹ شیور. کشمیر کی تو یہ ٹرائی کرنے والے تھے شروع میں, ملتان سلطان کے ٹائم پہ. پریمیئر لیگ ان کی اپنی الگ سے ہے, بٹ ایک یہ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں اتنا سپورٹ ہے اور فرینچائز وغیرہ سے پوچھا جا رہا ہے, تو اگر وہ اگری کرتے ہیں تو مے بی دے کین انکریز کپل آف ٹیمز تاکہ وہ ایکسپیریمنٹ کریں. بٹ اگین اتنے بندے کریں گے کیا یہ لوگ, کیسے اس کو مینیج کیسے کریں گے. دین وینیوز کون سے ہوں گے, کیونکہ اس بار یہ تھا کہ ابھی تو 4 وینیوز ہیں بٹ نیکسٹ ٹائم دے کین ایکسپیریمنٹ 6 وینیوز جس میں کوئٹہ اور پشاور بھی انکلوڈیڈ ہوں. تو اگر یہ ہنزا اور ہب اور سکھر کو لے آتے ہیں, حیدرآباد کو لے آتے ہیں, تو ان کو کیسے اکوموڈیٹ کریں گے فار دیئر وینیوز. اینڈ تو یہ کہ بٹ پی سی بی از سیئنگ کہ ہائی ڈیمانڈ ہے. دوسرا یہ کہ نجم سیٹھی بہت بڑی باتیں کرتے ہیں, تو ان کی ایک بڑی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے. ایک اور چیز جو مجھے نیوز میں جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ کچھ نا بہت اندرونی باتیں پی سی بی کی بہت زیادہ باہر کر رہے تھے, جیسے وہ لائٹ والا جو ایشو تھا کہ بہت اتنے پیسے ہم سے وہ مانگ رہے ہیں, جو کہ کمپلیٹلی انٹرنل میٹر ہے سیکیورٹی کا اور پی سی بی کا. اس کو جب وہ باہر لے کے آئے تو جو انڈین پیجز ہیں یا کرکنفو ہے وہ اس پہ نا آپ کا مذاق اڑاتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے واقعی نہیں ہیں, لائٹ کے بھی پیسے نہیں ہیں, سیکیورٹی کے پیسے ہیں نہیں, اور آپ اتنے مہنگے پلیئرس کو کر رہے ہیں. اینڈ وچ میک سینس, بٹ اگین آپ اپنے ملک کے بارے میں ٹو مچ انفارمیشن ہے جو باہر کر رہے ہو. اینڈ آئی ریمبر فرام رمیت راجاز ٹائم, وہ ایسی باتوں کو لانچ نہیں کرتے تھے, وہ ایک بڑی نیوز پازیٹیو نیوز کو لے کے آتے تھے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک اب وہ ہوا پنڈی میں میچ, لیکن اگر وہ نہ بھی کہتے اس بارے میں تو وہ ایک ہمارے خلاف پروپیگنڈا یا مسئلہ انڈین میڈیا پہ یا باہر کی میڈیا پہ نہ کھڑا ہوتا. میچ تو ہو رہا ہے ویسے بھی, ایک تو یہ ہے, اور آئی تھنک دیٹس انف. اچھا بھائی, تو یہ تھا ہمارا ویکلی ریویو. کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا, اور ڈائریکٹریٹ نیوز کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم کور کریں. تھینک یو. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.